अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। ज़िला कुरम, पारा चनार, बगन, सद्दा, ये तमाम जो इलाके हैं आप पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर सुन रहे होंगे। और इसका जो मसाइल है, जो अमन अमान की सूरत आ रहा है, पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। लेकिन इश्यूज क्या हैं, हल होते हैं, नहीं होते, कौन इनमें रुकावट है, उन पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला कुरम के बाशिंदे हैं मौलाना शाहनवाज हक्कानी साहब, कौमी मशर हैं आले सुन्नत के और मरकजी जनरल कौंसल जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन है। बहुत शुक्रिया मौलाना वक़्त देने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। हम देख रहे हैं आपको पिछले कई महीने से आप बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं अपना, कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कभी पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, कभी कुरम में। और एक बड़ा आपने इस सारे मामले के अंदर फ्रंट से लीड किया है इसको। अब ये बताएं कि लोगों को असल में ये पता ही नहीं है कि मसला है क्या। शॉर्ट अल्फाज में लोगों को ये बता दें कि ज़िला कुर्रम की जो सूरत-ए-हाल हर चंद महीनों बाद या सालों बाद, 2007 हो, फिर उसके बाद अभी दरमियान में भी मामला चलते रहे और अभी तो खैर बहुत इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई। ये मसला है क्या? शुरू कहाँ से हुआ? और इसके जो पीछे जो बेसिक वजूहात हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमार ख़ान यासिर साहब आपकी इंतहाई ममनून व मशकूर हैं, और अहलियान कुरम भी आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे हसास इस मसले को काफ़ी हद तक उठाया और कुरम की जो ग्राउंड रियलिटी हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो लोग उन तक पहुँचाए। हम इस हवाले से आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। जी, जी। हज़रत, बुनियादी बात ये है ना कि मैं साफ साफ सिर्फ एक बात आपके सामने अर्ज़ कर लूँगा कि कुरम में मसला है बर्दाश्त का। अच्छा। और वहाँ पे अहले सुन्नत जहाँ भी कमज़ोर हैं या अक़लियत में हैं या अहले तशय्युअ के वसत में हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। अच्छा। अब इस पे काफ़ी तफसील है। मैं स्टार्टिंग लूँगा 2007 से। 2007 से भी हमारे अहले सुन्नत के काफ़ी गाँवों को बेदखल किया गया, वो जो कहते हैं ज़मीन का मसला है, किया गया। ये 2007 में शुरू हुआ। यही तो मैं आ रहा हूँ ना ज़मीन पे। बड़ा चिनार शहर में, सिटी में हमारे 400-500 घराने आबाद थे। वहाँ पे हमारे अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी मार्केटें, दुकानें, हमारा एक बहुत बड़ा जामे मस्जिद। वहाँ पे 12 रबीउल अव्वल को सालाना हमारा 3 दिन इज्तिमा हुआ करता था। हुँ, वहाँ पे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आया हुआ करते थे। हुँ। पूरे पाकिस्तान से जय्यद जय्यद बड़े बड़े उलमा वहाँ पे तशरीफ लाते थे। तो 3 दिन के जुलूस में। 3 दिन के जुलूस में वो पड़ा चिनार में होता था। उस पड़ा चिनार बाजार में हमारे अहले सुन्नत का एक सिस्टम था। वहाँ पे हमारी इंजुमन फ़ारूक़िय्या थी। वहाँ का एक जिम्मेदार सेक्रेटरी और सदर हुआ करते थे। वहाँ पे हमारा एक मरकज़ था। वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा जामे मस्जिद और एक बहुत बड़ी मीनार है। अगर आप कहीं तशरीफ लाएं, वैसे वीडियो और पिक्चर्स में हमने देखा होगा मीनार जो पड़ा चिनार में अहले सुन्नत का। तो ये सारा सिस्टम उनके ऊपर एक एक इल्ज़ाम लगाया गया 2007 में कि यहाँ तालिबान आए। अच्छा। और खुदा न खास्ता अहले सुन्नत ने असहाब और ख़ुसूसन अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन की शान में गुस्ताखी की है। हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते बहैसियत अहले सुन्नत का हम इस तरह अल्फाज निकाले। लेकिन एक प्रोपेगंडा था। हुँ। 16 नवंबर को पड़ाचिनार बाजार के अहले सुन्नत पे जंग मसलत किया गया। हालांकि कोई जमीनी तनाज़ा नहीं था। अगर कोई कह रहा है जमीनी तनाज़ा, पड़ाचिनार बाजार में जमीनी तनाज़ा कहाँ था? हर किसी का एक एक इंच मालूम है कि अहले सुन्नत का अहले तशय्युअ है, बाजार है, सिटी है। सही है, 16 नवंबर को। 16 नवंबर को अहले तसन्नुन पर जंग मसलत किया गया। 2 हफ्ते जंग हो गई। 82 अहले सुन्नत शहीद हो गए। मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि 82 शुहदा में कोई एक खारिजी या तालिब निकाल दे, अब भी उनकी कब्रों मौजूद है, कब्रों से उनकी हड्डियां निकाल दे और वहां से वो डीएनए टेस्ट करा के चेक कर ले कि इसमें एक खारिजी, एक तालिबान या कोई दूसरा आया है, मैं मुजरिम था। तो लॉ एनफोर्समेंट कहाँ थी उस दौरान? फौज भी मौजूद थी, इदारे भी मौजूद थे, बल्कि उन सब यार। जुल्म ही हुआ कि 2 हफ्ते जंग के बाद हुँ। पड़ाचिनार सिटी से आउट कोई अहले सुन्नत भी वहां शहीद नहीं हुआ है। वो फकत मकामी अहले सुन्नत थे, लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मसलत की गई। वहां से उनको हुकूमत की सरपरस्ती में बड़ी बेदर्दी के साथ निकाल दिया गया। हुँ। सिर्फ एक कमीज में वहां से निकले
उनकी मार्केटें, उनकी जायदाद, उनके घर, सब कुछ वहां छोड़ के हेलीकॉप्टरों में वहां से निकाला है, हेलीकॉप्टरों में। फौज ने मतलब हाँ, मतलब ये हुआ कि जमीनी रास्ता भी उनको नहीं दिया गया, हेलीकॉप्टरों में पड़ाचिनार से उन लोगों को निकाल दिया गया जो 100, 150, 200 साल से वहां पे आबाद थे। अब यकीन जाने कि अब अगर कोई कहता है कि अमन, किसी का घर उजड़ा हो, किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, तो उनके सामने अमन का नारा लगाना कोई गाली। सारे उस इशू के बाद लोग बैठे नहीं, कोई जिरगा नहीं बैठा, एजेंसीज नहीं इन्वॉल्व हुई, हुकूमत नहीं इन्वॉल्व हुई कि जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है उनको वापस बहाल किया जाए उनकी जगहों पे, जमीनों पे, या फिर मुतबादला कुछ दिया जाए। यही होना चाहिए था। जुल्म ये हुआ कि फिर उन बेचारों को कुरम में ना कैंप दिया गया और ना ही वहाँ अहले सनत के इलाकों में भी उनको जगह नहीं दिया गया। सही। वो बेचारे चले गए टल, कोहाट, पेशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद वगैरह, पूरी पाकिस्तान में वो लोग दरबदर हो गए। उसके बाद होना चाहिए था, जिस तरह के आपने कहा कि कुछ बैठना चाहिए था, उनके इजाला करना चाहिए था। उसके बाद पड़ा चिनार की सुकूत के बाद अपर कुरम में वो गांव जो अहले तशय्यो के वस्त में थे, शलाउजान तंगी से लेकर बालिशखेल तक, जहाँ पे अहले तशय्यो की अक्सरियत है इस तहसील में, उसके वस्त में जो भी अहले सुन्नत के छोटे छोटे गांव थे ना, उनको भी बेदखल किया गया महीना 2-3 में। कहाँ निकाला गया? अपने जहाँ मर्जी जाए। जहाँ मर्जी जाए निकलो, अच्छा। उनको निकाल दिया गया। और किसने ऐसे- निकाला? इदारों ने? शियों ने, अहले तशय्यो के लश्करों ने, पूरे लश्कर आता उसके पूरे गांव का मुहासरा कर लेते, उनको कहते थे कि निकल जाओ अभी 2 घंटों में। ऐसे गांव भी हैं जो जंग से निकले, मतलब जंग हुआ है, जंग के बदले में उसको जो है ना निकाले गए। ऐसे देहात और ऐसे गांव भी हैं अपर कुरम में जो बगैर जंग के, उन बेचारों के साथ क्लाशंको भी नहीं था घर में, उनको निकाल दिया गया। उनका क्या जुल्म। अब होना ही चाहिए था कि अब भी कुछ सोच लेते, लेकिन फिर 2008 में अहले तशय्यो ने मजीद लश्करकशी की और लोअर कुरम कौम बंगश के तकरीबन 35-40 गांवों को मजीद जलाया, वहां से हमारे लोगों को बेदखल कर दी। और जहां जहां से बेदखल होते थे लोग, वो जगह कौन एक्वायर करता था? ये अहले तशय्यो के कब्जे में जाते थे। अच्छा। अब भी मतलब उनकी उधर मतलब ये तो एक जंगल का कानून लग रहा है, जहाँ पे शेर का जहाँ दिल चाहता है वो कब्जा कर लेता है, या भेड़िया निकलता है और तमाम चरिंदों परिंद को खा जाता है या निकाल देता है, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, फौज है, पुलिस है, ये सब इस सारी क्रूशल हालात में कहाँ थी? हजरत फौज और पुलिस और इदारे वहाँ पे उस वक्त पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, FCR थी। तो उस वक्त उन्होंने एक जरगा बनाया, ग्रैंड जरगा। जरगे में 50 अहले सुन्नत, 50 अहले तशय्यो, वो जाके मरी में उन्होंने एग्रीमेंट किया अच्छा। 2008 अक्टूबर में, ठीक है। इन सारे फसादात के बाद, इन सारे नुकसानात के बाद। और वो क्या एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट उन्होंने किया, वो एक तारीखी एग्रीमेंट है, जो तारीख का ऐसा है, मरी एग्रीमेंट, जो आज भी ऐसा है। वो जो पिछले हफ्ते जो क्वार्ट में माहिदा हुआ है, उसमें भी इनको इंक्लूड किया है मरी एग्रीमेंट। मरी एग्रीमेंट में ये फैसला हुआ दोनों का कि फाइनली कि अहले सुन्नत जहां से भी बेदखल हुए हैं, उनको अपनी जगहों पे बाइज्जत तरीके से आबाद कराना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि चपरी से लेकर, जो कुरम का बाब है, कुरम का दरवाजा है, चपरी से लेकर तरी मंगल तक रोड हर फरीक के लिए खुला रहे। ठीक है। ये 2 बुनियादी पॉइंट हमने तस्लीम कर लिया। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी हमने तस्लीम किया, चलो हमारे लोग आबाद होते हैं, दोबारा आबाद होते हैं, बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहता हूँ ग्रैंड जरगे से और हुकूमत से कि 2008 से लेकर अभी तक हमने तो रोड खोला रखा, रोड पे तो और 17 साल में लोगों को वापस उनकी जगह नहीं मिला। अपनी जगहों पे वापस नहीं की। अभी तक वो लोग दर बदर बैठे हैं। उस एग्रीमेंट उस शिक पे अमल हुआ जिसमें पड़ाचिनार अहले तशय्यो फायदा था, उस शिक पर अब भी अमल नहीं है, अब भी अमल नहीं है जिस शिक पे हमारे लोगों को कोई रिलीफ मिलता है। तो पिछले हफ्ते क्वाड में जो एग्रीमेंट हो, उस पे हमने साइन नहीं किया है। तो उर्दू में कहते हैं ना कि चाच का जला, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो हमने कहा कि हम तजर्बे की बुनियाद पर इस एग्रीमेंट पे शक करते हैं कि पिछले भी हमारी तरह इस तरह हुआ है हमारे साथ।
اب بھی اس طرح ہونا ہے. آپ لوگوں نے کوارڈ میں جو اگریمنٹ کیا ہے فقط اس لیے کیا کہ روڈ کھول رہے ہیں, باقی بغل میں جو کچھ ہوا ہے, باقی اہل سنت کے جو ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا, ہم ایگریمنٹ میں بعد میں آتے ہیں. اس دفعہ جو ہوا ہے اپنے سینیریو تھوڑا سمجھا دیا ہسٹوریکلی کیا کیا معاملات ہوئے. ہو گئے 8ویں ایگریمنٹ ہو گیا, روڈ کھل گیا, لوگ جہاں جہاں جانا تھا چلے گئے. اس کے بعد درمیان کے جو 10-12 سال ہیں 24 سے پہلے, ان میں حالات کیسے رہے؟ اس میں حضرت بات اس طرح ہے کہ 2008 کے بعد اگریمنٹ ہوا. اگریمنٹ کے بعد کچھ وارداتیں ہوئیں روڈ پہ, لیکن اہل سنت ان سے مبرہ ہے. وہ اہل تشیع کے ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے مسائل تھے. بہرحال ہم نے اگریمنٹ پہ 2008-2009 سے لے کر 2024 تک بالکل عمل کیا ہے. روڈ بالکل بلا تعطل کھلا تھا. 2019 تک حالات بالکل نارمل تھے. 2019 میں ہمارے کچھ لوگ جب فاٹا کا مرج ہوا کے پی میں, ہمیں عدالتیں آئی. عدالت آئی پڑا چنار ہیڈ کوارٹر میں عدالت ہی لگ گئی, سیشن جج اور سول جج وغیرہ. تو ہمارے اہل سنت لوگ پڑا چنار جاتے تھے عدالتوں کی کیسز کے لیے. تو ہمارا ایک پارٹی تھا وہ پڑا چنار گیا ہوا تھا, ان کا شیعوں کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ آیا ہوا تھا. اسی کیس میں شیعوں کے ساتھ اس کیس میں گئے تھے. عدالت نے ہمارے اہل سنت کی اس فریق کو بری کر دی. وہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو بڑی بے-دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ایک خاندان کی 3-4 بندے. ان شہداء کو ہم نے لا کر صدا چوک میں مظاہرہ کیا, احتجاج کیا, روڈ بند کیا. اس سے حالات تھوڑے خراب ہو گئے. اور کب کی بات ہے؟ 2019 کی 2019. اس کے بعد پھر شیعہ سنی کی آپس میں لڑائیاں تو ہوتے رہتے ہیں پہاڑ میں, گاؤں میں. اہل تشیع نے اس کے بعد ہر معاملے کا اور ہر جنگ کا انتقام اور بدلہ روڈ پہ لیا. ملک مومن خان ہمارے ایک بہت بڑے ملک تھے, قوم منگل کے مشر تھے. ان کو روڈ میں بڑی بے-دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بشہرہ کے حاجی شریف زمان صاحب تھے, ہمارے ملک تھے, مشر تھے, ان کو پڑا چنار سٹی میں شہید کیا گیا. یعنی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ واقعات مسلسل ہوتے رہے اور وائلیشن ان کی طرف سے ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جو 24 کے اندر جو معاملہ شروع ہوا, اس میں سب سے پہلا کس نے قدم اٹھایا, کس فریق نے؟ وہ آپ کی طرف سے اٹھایا گیا, ان کی طرف سے اٹھایا گیا, کیا معاملہ؟ حضرت یہ مطلب میں نے تو آپ کو کہا کہ واردات آہستہ آہستہ ہوتے رہتی تھی اور ہر واقعے کی فعل ان کی طرف سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے لیکن حالیہ جو مسائل پیدا ہوئے یہ 12 اکتوبر سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے 12 اکتوبر کو کوئی عام نارمل حالات تھی. کرم میں روڈ مکمل طور پر کھلا تھا اور انسان ایک معمول زندگی گزرتی تھی. 12 اکتوبر کو قوم مقبل جو اہل سنت ہیں غزگڑی سے وہ حکومت کے حصار میں, کھنوائی میں سرکاری اہلکاروں کے ہمراہ وہ صدا رہے تھے. راستے میں زینبیون, کلادم زینبیون بریگیڈ کے کچھ لوگ دہشت گرد نکلے اور روڈ پر ہمارے 18 بے گناہ اہل سنت کو شہید کر دی. ان میں سے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں, ان میں سے ایک عالم دین بھی شامل ہے. ان کو جب شہید کیا گیا تو حالات اس سے تھوڑے خراب ہو گئے. ایک خاندان کے 8 افراد شہید ہو گئے, 8 افراد. تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے ریئیکشن بھی آتا رہے گا, لیکن اس کے مقابلے میں جو بھی ریئیکشن آیا ہے اس سے اہل سنت قوم آج بھی مبرہ ہے. ہم نے آج بھی مذمت کی ہے. یہ آپ نے زینبیون کی بات کی ہے, ہم بڑا نام سنتے ہیں فاطمیون, زینبیون. ایران سے یہ ٹریننگ بھی آتی ہے, اسلحہ بھی آتا ہے, عراق میں بھی جا کے لڑتے ہیں یہ لوگ, ٹریننگ لیتے ہیں. شام میں بھی یہ دیکھا گیا کہ اسد رجیم میں ان لوگوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. تو یہ ان کی کہانی کیا ہے اور یہ کیسے آتے ہیں اور یہ ساری ایجنسیز کو چکمہ دے کے کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں, اور اتنا بھاری اسلحہ ایرانی ساختہ وہ یہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ حضرت بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری اور بڑی غفلت ہے حکومت کی, خصوصاً اداروں کی. 2015 کے بعد جو شام میں حالات پیدا ہوئے, بلکہ 2012-13 کے بعد, تو پوری دنیا سے اہل تشیع چلے گئے ایران اور پھر شام. لیکن ان میں سب سے زیادہ تعداد تو 4-5 ہزار تک بتائی جا رہی ہے وہ پڑا چنار سے گئے. زینبیون یہاں سے گئے ہیں ایران, ایران سے گئے ہیں شام, وہاں پہ لڑے ہیں, ٹریننگز لیے ہیں, وہاں سے اسلحہ لیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ شام میں رجیم چینج ہوا اور وہ واپس ایران آئے ہیں اور اب ایران میں پڑے ہیں. وہ کچھ آئے ہیں پڑا چنار واپس. نہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں نا, آتے جاتے رہتے ہیں, بارڈر پہ جاتے رہتے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے, کہتے ہیں کہ افغان بارڈر سیف نہیں ہے, تو ایران کا بارڈر کہاں سے؟ اور یہ تو وفاقی وزیر صالح حسین کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے غالباً. صالح حسین اس سے پچھلے جو تھے
کہ 50,000 لوگ ہمارے زیارات کے نام پہ ایران گئے اور وہاں جا کے مسنگ ہو گئے، اور یہ وہی نوجوان ہیں جو جا کے ان کی پراکسیز کا حصہ بنتے ہیں۔ بالکل بالکل اسی طرح ہے، 100% ٹھیک بات کی ہے۔ اب بھی ہمارے پڑچیار کے ہزاروں لوگ شام اور شام سے تو اب واپس ہو گئے، عراق میں اب بھی وہاں پہ پڑے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور ان کے علاقار بن جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی فراکسی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ تو جنگجو لوگ ہیں، اور وہاں پہ ان کو بہت بڑی مراد بھی ملتے ہیں، تنخواہ بھی لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اصلا ویسے آتا ہے، یہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو بھی ٹرک اس طرح آتے ہیں وہ تو جس طرح ہیں چیک پوسٹیں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ حضرت یہ ہے نا کہ اسلحہ قرم میں ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، یہ 1893 کے بعد جب انگریز آئے تو ان سے بھی انہوں نے بہت بڑا ذخیرہ لیا ہوا، انگریز کو انہوں نے تسلیم کیا تھا 47 تک۔ نہیں، اصل تو جدید ہے ان کے پاس، 1893 والا تو نہیں ہے۔ 1893 میں انگریز نے ان کو بہت بڑا اسلحہ دیا ہے۔ اس کے بعد رشیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے 80 دہائی کے بعد، افغان مجاہدین کے خلاف انہوں نے بہت بڑا رقم بھی لیا ہے، اسلحہ بھی لیا ہے۔ 2001 کے بعد امریکہ سے بھی انہوں نے براہ راست اسلحہ بھی لیا، ان سے مذاکرات ہوتے تھے، باقاعدہ افغانستان میں جو امریکی سفیر تھا نا، اس کے ساتھ توری قبائل کے مشران ملتے رہتے تھے، وہاں سے بہت امداد آیا 2021 تک۔ اب یہ تو ہوا ان کی پالیسی۔ تو اسلحہ آ رہا ہے۔ 80 دہائی کے بعد ایران میں جو انقلاب آیا ہے، یہ زائرین کے نام پر جاتے ہیں ادھر، اور زائرین کے نام پر وہاں سے جب آتے ہیں نا تو بدقسمت یہ ہے کہ ان کے گاڑیوں کا چیکنگ اور تلاشی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ بارڈر سے لے کے یہاں آرڈر سے لے کر پڑا چنار تک ان کی کوئی چیکنگ نہیں۔ یہ سستی کیسے برت سکتی ہے ہمارے پاکستان میں آپ پوچھیں کہ آپ کس طرح کیوں اس طرح کرتے ہیں، تو آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ شام میں اس طرح ہو سکتا ہے، عراق میں اس طرح آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ وہاں جتنے شیعہ ہیں یا ان سے زیادہ ہیں، تو کل ان کے لیے درد سر بن سکتے ہیں، آپ کے لیے درد سر نہیں بن سکتا۔ وہ تو ہم نے یہاں پنڈی میں دیکھا نا، راجہ بازار میں کیسے انہوں نے آپ اپنے، یاد ہے؟ بالکل یاد ہے سب بھی یاد ہے، میں ادھر ہی تھا۔ تو مطلب یہ تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ کیا پاکستانی ادارے کہاں سو رہے ہیں، ان کی اس طرح توجہ کیوں نہیں ہے۔ اور پھر ایران کے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، پچھلے دنوں بھی بڑی گرما سردی رہی، اور پاکستان نے بلکہ ایران کی حدود کے اندر جو اٹیکس کیے، جو BLA کے دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے تھے، تو اس صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا ہے پاکستان کو، جس طرح بھارت پاکستان کا دشمن ہے، ایرانی بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اور ساتھ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس کو بھی اپنا ایک اوپن انیمی ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ 80 کے بعد جو خمینی انقلاب آیا تو اس کے بعد 2010 تک پاکستان کو اسی سوچ میں تھے کہ یہ وہی شاہ ایران کی طرح ہمارے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے، لیکن ان کی سوچ تھوڑی مختلف تھی۔ ابھی ایران کو انہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کی سوچ تھی پوری دنیا میں ملت تشیع کو فروغ دینا۔ تو سٹارٹنگ انہوں نے شام سے لی، اور پھر یمن میں جو کچھ کیا، اور عراق کے ساتھ جو کچھ کیا، باقی عرب ممالک کے ساتھ جو کچھ کیا، تو ان کی نظریں پاکستان کے اوپر بھی تھی کیونکہ تو پڑوسی ملک تھا۔ اب 2010 کے بعد حکومت کو بھی کچھ خصوصاً ہمارے ملٹری اداروں کو بھی کچھ سوچ آیا ہوا ہے، حکومت وجہ ان کے اوپر سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی انٹرفیرنس پہ ان کی بھرپور نظر ہے، اور سنا ہے کہ کوئی ایک ڈیسک بھی بنایا ہوا ہے کہ ان کے ایران کے انٹرفیرنس ہونا چاہیے۔ ہمارے اطراف میں جو بھی ملک ہے، افغانستان ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایک دلی رشتہ ہے، قومی رشتہ ہے، پشتون ہے، اور اسلامی رشتہ ہیں، نظریاتی رشتہ ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ افغانستان کے یہاں بھی جو انٹرفیرنس ہے ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ایران کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، انڈیا کے اوپر بھی نظر، دنیا کے ہر ملک کے نظر رکھنی چاہیے۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان نے اب سوچا ہے کہ ہم یہاں پاکستان جو کے انٹرفیرنس پہ نظر رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی اس صورتحال میں جب یہ ہو گیا 12 اکتوبر والا واقعہ، بگن کے اندر کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ کہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، لاشیں دیکھیں، پورا بازار اجڑ گیا، اربوں روپے کا کہتے ہیں وہاں پہ نقصان ہوا۔ بگن میں ہوا کیا اور کیوں ہوا، اور اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ بگن میں اس طرح ہوا حضرت کہ بگن اور علیزائی یہ دو جوڑواں شہریں ہیں، گاؤں ہیں۔ علیزائی اہل تشیع ہیں، بگن اہل سنت۔ بگن میں جو کچھ ہوا، بگن نے علیزائی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایک مقامی معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ بگن کو 100% یقین تھا کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے۔ ہوا اس طرح کہ بگن پر رات کی تاریکی میں 4000 کالعدم زینبیون مسلح اپنی بھرپور تیاری اور اسلحے کے ساتھ عصر کو
دریا کے اس پار ہمارے ایک دو گاؤں تھے اہل سنت کے، ان کے اوپر چڑھائی کہ ان کو جلا دیا، اور پھر ڈائریکٹلی بگن کے اوپر آئے اور بگن کے اوپر حملہ کر دیا۔ بگن میں مزدوروں کو، وہاں پہ چوکیداروں کو، وہاں پہ بوڑھوں کو، وہاں پہ علماء، وہاں پہ نوجوان بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ان کو ان کے گھروں کو آگ لگائی، اور ان کے آگ میں جلس کر سب راگ بھاگ گئی۔ وہ جو ایک گردن کٹی تصویر ہی تھی وہ، یہاں تک کہ ہمارے پشتون روایات میں زن خواتین کا بہت ہی بڑا مقام، دشمن کی دشمنی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک دوسرے کی ناموس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ قرآن کی تاریخ میں 200 سالہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے جس طرح کہ بگن میں ہوا ہے، اور ہمارے ناموس کو غلط دکھ گیا ہے۔ سب کچھ ہم معاف کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہمارے کچھ روایات ہیں پشتوں میں، ہم کوئی اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی مار دیتا ہے، ہمارا کوئی بندہ مر جاتا ہے دشمن کے ہاتھوں، ہم 100 سال تک اس دشمنی کو پالتے ہیں، 100 سال تک۔ مطلب اتنا ہم انتقام کے عادی ہیں، ہم انتقام ضرور لیتے ہیں کیونکہ ہمارا آدمی مر گیا، لیکن اس قتل کو بھی کبھی کبھار ہم معاف کرتے ہیں جب آپس میں علماء آتے ہیں، مشران آتے ہیں، اور کوئی ہمارے اپنے روایات ہوتے ہیں، پشتو ہم ننواتی کہتے ہیں، ہم بکری ذبح کرتے ہیں، ان کو منت سماجت کرتے ہیں، اپنی روایات کے تحت کبھی کبھار ہم اس اموات کو، ہم اس قتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں دشمن کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخ میں ہی نہیں ہے، ہماری تاریخ میں ہی نہیں ہے، ہماری خون اور فطرت میں نہیں ہے کہ ہم کسی عورت اور خواتین کی عزت و ناموس کو معاف کریں۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ بگن میں جو کچھ ہوا ہے، جو زندہ جلائے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں جلائے گئے ہیں، پڑا چنار میں بھی جلائے گئے ہیں، اپر کورا میں بھی جلائے گئے ہیں، لوور کورا میں بھی جلائے، مدارس مساجد شہید کر دیے گئے ہیں، بگن میں بھی اس طرح ہوا ہے۔ پہلے میڈیا نہیں تھا، اب میڈیا نے اٹھا لیا، لیکن جو خواتین کے ساتھ ان کی ناموس کو دیکھا، مطلب یہ ہے، باقی میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن صرف اس طرح کہوں گا کہ آپ کا کیا کام تھا کہ آپ نے ہماری خواتین کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اب اس بات کو ہم کبھی نہ معاف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ضمیر اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمینی تنازع ہیں، پلا ہے، تو اپر کورم کے پڑا چنار 80-85 کلومیٹر دور آ کے بگن میں اس کے ساتھ کیا زمینی تنازع تو علیزہ اور بگن کا ہونا چاہیے نا، تو جو ہے نا پڑوسی ہیں۔ اب پاکستان کا گروہ افغانستان کے کوئی مسئلہ آتا ہے تو زمین کی وجہ سے ہوگا نا، ایران کے ساتھ زمین کی وجہ سے ہوگا نا، یا اب انڈیا کے ساتھ، کیونکہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی عراق سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا زمینی تنازع کہاں سے ہے؟ امریکہ سے آتا ہے، UK سے آتا ہے، ان کا زمینی تنازع نہیں، پڑا چنار سے کوئی آتا ہے اور بگن میں اور ہماری ناموس کو دیکھتا ہے، تو اب اس یہ مسئلہ ہے، یہ سٹارٹنگ انہوں نے لی ہے، صحیح۔ تو آگے ہم دیکھتے رہیں گے۔ ابھی صورت راستہ ہے ہمارے اوپر، آپ بھی آتے جائیں گے، ہم بھی آتے جائیں گے۔ پہلے آپ نے بھی ہمیں قتل کیے، ہم نے بھی آپ کو کیے، آپ نے ہمارے گاؤں جلائے، ہم بھی کریں گے، لیکن ابھی آپ نے ایک نیا باپ کھولا ہے تو عورتوں والا، تو یہ اب آپس میں قرآن کے ہیں، آپ بھی قرآن کے ہیں، آگے دیکھیں گے۔ سبھی یار جو پہاڑ درگاہ کے نام پہ ایک جو وہ ہوا جرگہ ہوتا رہا، اور کو مشران نے کو فیسٹا وغیرہ بھی سنائے، ان کے بعد صورتحال کیا ہے؟ ابھی لیٹسٹ پارا چنار کی، بگن کی، کرم کی، صدہ کی ساری صورتحال کیا ہے؟ امن ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، جو جلا تھا ان کی ازالہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل فریق ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو جرگے میں نہیں بلایا گیا۔ یہ بھی بڑی ناکامی ہے حکومت کی، اور یہ ایک قسم کا ثبوت ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بگن کے لوگوں کو بلاتے، ان کے شکایت پہ ازالہ کر لیتے، اس کے بعد معاہدہ کر لیتے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا، فقط کاغذ پر سائن لے لی، آپ سائن کریں، آپ کریں، سائن کر دیا، خالی کاغذ پہ، خالی کاغذ پہ انہوں نے خالی کاغذ پہ آپ لوگوں سے سائن کروانا ہے، لکھی گئی نہیں، معاہدہ انہوں نے لکھا تھا، لیکن سٹارٹ میں جو معاہدہ لکھا تھا اس میں انہوں نے رد و بدل سٹارٹ میں انہوں نے جو معاہدہ لکھا تھا نا، سٹارٹ میں اس پہ ہم ایگری تھے، ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اس ایگریمنٹ کے مقابلے میں انہوں نے پڑا چنار سے لے کر کراچی تک دھرنے دی، آپ کو یاد ہوگا، دھرنوں کے پریشر پہ وہاں کوارٹ میں اس معاہدے کو تبدیل کیے، اس مسودے کو تبدیل کیا۔ جب تبدیل کیا گیا تو ہمارے اہل سنت کی اکثریت نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نے دستخط کرے، یا پریشر آیا۔ اس میں ایسا کیا تھا جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا؟
اس میں پہلے مسودے میں یہ تھا کہ ہم قرآن کو ہر قسم کے اسلحے سے پاک کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہونا چاہیے. ہم نے ایگری کر دیے کہ ٹھیک ہے ہمیں بہت بڑا نقصان. کسی کا بھی علاقہ ہو کہیں میں بھی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. انہوں نے پورے پاکستان میں شور مچایا کہ مسئلہ نہیں رہی. دل میں چور تھا، سال میں کچھ کالا تھا. اچھا دوسرا تھا مورچے ختم ہو. مورچے ختم. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک فیصلہ ہے. مطالبہ آپ کریں یا وہ کریں، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے مسودے کو تبدیل کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم اسلحہ قومی مشاورت سے ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. مطلب کچھ گڑبڑ کر دی، گول مول کر دی اس بات کو. تو اس پہ ہمارے اکثر لوگوں نے سائن نہیں کیا، اور وہ ایگریمنٹ میں سوچتا ہوں کہ فقط کاغذ تک محدود رہے گا، اور گراؤنڈ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. بگن بھی اسی طرح پڑا ہے، راستے بھی بند ہے، اور مسائل و مشکلات ایک دن سے دوسرے دن مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو آپ ضلع کرم کے ہیں، آپ کا بچپن جوانی ساری وہاں گزری، معاملات کو دیکھتے ہیں، قومی مشر بھی ہیں آپ، ایک بہت بڑی پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعت ہے اس کی مرکزی عملہ کے جنرل کونسل کے رکن بھی ہے. آپ کی نظر میں کرم کے، پاڑا چنار کے اس پورے ایریے کے مسائل کا حل کیا ہے کہ اس پاتھ پہ چل کے جو ہے نا ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ جو لاشیں، بچے، بوڑھے، خواتین کی آبروریزی، یہ سب ختم ہو جائے، خون خرابہ؟ اور میں نے سٹارٹ میں بھی یہ کہا تھا اور آخر میں بھی یہ کہوں گا کہ برداشت. اگر پڑا چنار بازار میں اہل سنت کو برداشت کیا جاتا، ہم 5% اہل سنت وہاں پہ برداشت کیے جاتے، تو پوری پاکستان میں 5% اہل تشیع برداشت کیے جاتے. وہاں پہ اہل تسنن کو برداشت نہیں کیا گیا. اپر کرم میں اہل تسنن کو برداشت نہیں کیا گیا. اب کرم میں اہل سنت کو برداشت نہیں کیا جا رہا، وہاں سے جبری طور پر نکالے جانا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بگن کو جلائے ہیں، مسجد بھی ہم جلائیں گے. مسجد تو ویڈیوز آتی رہتی ہیں جی. اب ہم کرتے کیا ہے وہ توری یا کوئی توری، وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہم سے اسلحہ لیا گیا ہے. 3 بار ہمارا آپریشن ہو چکا ہے، ان کا آپریشن نہیں ہوا ہے. ابھی جو آپریشن شروع ہونا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ ہمارے اوپر تو آپریشن چل گیا، ہو گیا، اور ابھی سینٹرل کرم میں جاری ہے. تو نہیں ہو رہا، ان کا نہیں ہو رہا. دیکھیں وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک آپریشن ہوا ہے، سوات کا آپریشن ہوا ہے، ملاکنڈ ڈویژن کا آپریشن ہوا ہے، ہنگو کا آپریشن ہوا ہے، توراوڑی وغیرہ یہ ایریا ڈسٹرکٹ لیول کے ان کا آپریشن ہوتا ہے. ایرانی لابی ادھر آپریشن نہیں ہونے دے. پڑا چنار میں آپریشن نہیں ہو رہا. یہ پاکستان کا پنشیر، جس کہ افغانستان کا پنشیر تھا نا، جن کے ڈائریکٹلی باہر دنیا کے ساتھ رابطے تھے، اور 40 سال میں ان کو کسی نے شکست نہیں دی تھی. یہ پاکستانی یہ شکست ان کی ابھی تو ملا، یہ بھی ان کی بھی باری ہے. اس کے آپریشن نہیں ہو رہی. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں MKM کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے، بلوچستان میں اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے، یہاں اسلام آباد میں لال مسجد کے خلاف مولانا عبدالعزیز صاحب اور غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے. تو پڑا چنار میں ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پوری کرم میں اہل سنت کو بکامل ہی باعزت طریقے سے بحال نہ کیا گیا ہو، اپنی جگہوں پہ ان کو دوبارہ نہ لایا گیا ہو، باعزت طریقے سے ان کے رہنے کا ضمانت کسی نے ہمیں نہ دیا ہو، اس وقت تک کرم میں امن نہیں آ سکتا. چلیں جی، بہت ساری باتیں ہیں لیکن اندھیرا ہو رہا ہے اور ہم آؤٹ ڈور میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ مولانا آتے رہتے ہیں اسلام آباد میں، مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ان سے لیتے رہیں گے. لیکن جو ظلم ابھی تو کچھ آن کیمرہ، پہلے ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، جو انہوں نے واقعات بتائے، سنائے، اور انبلیویبل. اور افسوس یہ ہوتا ہے مولانا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان چیزوں پہ دیکھ کے اتنے بے حس کیوں ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے کہ یہ چیزیں، معاملات حل ہوں، تاکہ پاکستانی لوگ فوکس ہو کے آگے بڑھ سکے، ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو سکے، امن و امان آ سکے. جن کے قیام کا مقصد ہی پاکستان کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے، جب وہ یہ نہیں سوچ رہے تو کون سوچے گا؟ تو ان کو بھی کوئی تھوڑی شرم غیرت کر لینی چاہیے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے، وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، تاکہ ایک دیر پا ایک امن کی صورتحال بنے. اور ہم جو یہاں بیٹھ کے لوگوں کی زندگیاں داؤں پہ جو لگی ہوئی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم خوشحالی کی بات کریں، ہم جو ہے نا ترقی کی بات کریں، اور ہم امریکہ اور پتہ نہیں کس سے مقابلے کی باتیں کریں، جبکہ ہم آپس کے اندر ہی جو ہے نا وہ الجھے ہوئے ہیں. پہلا جی اجازت دیجیے اپنے زمن ماخن یاسر کو، اور دیکھتا رہیے فوکس میڈیا. بہت شکریہ مولانا. بڑی مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ خیر.